अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फिक्शन में दिल से निकले हैं जो लफ्ज़ उर्दू नावल जिसकी मुसन्निफ़ा फ़रत इश्तियाक साहिबा हैं। इस नावल की फरमाइश गज़ाला एहतशाम ने की थी, जो मैं आपको बताना भूल गई। गज़ाला एहतशाम आपका पसंदीदा नावल हाजिर है। आइए दिल से निकले हैं जो लफ्ज़ की छठी किस्त की जानिब चलते हैं। और फिर यूँ ज़िंदगी के 14वें साल में मैंने कहानियाँ सोचने के साथ इन्हें लिखना शुरू किया। बदिया बहुत मना करने के बावजूद मैगज़ीन अब्बा मियाँ, अंकल और आंटी को दिखाने ले गई थी। अब्बा मियाँ, अंकल, आंटी तीनों मुझे एक शर्मीला और मासूम समझते थे। मुझे इनके सामने अपने एहसासात को बेपर्दा करवाते झिझक हो रही थी, मगर बदिया ने मेरी एक ना सुनी। इसे जैसे सारे जग में मेरी इस अवलीन कामयाबी का ढंढोरा पीट देना था, वो कामयाबी जिसके असूल के लिए मैंने कोई जिद्दोजहद की भी नहीं थी। अब्बा मियाँ, देखे उमर की कहानी छपी है। अब्बा मियाँ, आंटी, अंकल तीनों हैरान हुए थे। इन्हें जैसे मुझ जैसे कम अमीज़ और कम सुगन से इस तरह के किसी काम की तवक्का ही नहीं थी। आंटी अंकल ने तो मुझे शाबाशी देकर और खुशी का इजहार करके मौजू तब्दील कर दिया था, मगर अब्बा मियाँ ने वो कहानी पूरी पढ़ी थी। कहानी पढ़ चुकने के बाद उन्होंने सताइश भरी हैरत से मुझे देखा और सब की तरह उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यकीन नहीं आता ये कहानी तुमने लिखी है। तारीफ में छुपा दर पर्दा ये शक के ज़रूर ये मैंने कहीं से नकल की है, मगर ज़रूर बोले उमर, मैं हैरान भी हूँ और खुश भी। तुम्हारी उम्र का कोई लड़का इंसानी जज्बात और एहसासात का इतना गहरा मुशाहिदा भी रख सकता है। तुम लिखना जारी रखो उमर, मैं तुम में एक राइटर देख रहा हूँ, एक बहुत बड़ा राइटर। अब्बा मियाँ की तारीफ पर बदिया खुशी से फूली न समा रही थी और मैं सिर्फ मुस्कुरा रहा था। मैं इसे हौसला अफजाई ही से समझता था, इसे मैंने सच नहीं मान लिया। बदिया के अब्बा मियाँ की तारीफ सनद का दर्जा रखती थी। एक बहुत बड़े नफाद की किसी नो आमोज लिखने वाले के काम पर तारीफी तबसरा में से कैसे समझाता कि अब्बा मियाँ ने मेरी तहरीर को एक नकाद की नहीं, एक बाप की निगाहों से देखा था। यह हमारी तालीमी ज़िंदगी का बहुत आम दौर था। मैं इस वक्त अपनी तमाम तवज्जो पढ़ाई पर रखना चाहता था और बदिया चाहती थी कि पढ़ाई के साथ साथ मैं लिखूं भी। पहली कहानी के फ़ौरन बाद इसने ज़ोर देकर मुझसे दूसरी कहानी लिखवा। दोपहर और शाम में रोज़ाना जिस वक्त तुम मुझे कहानी सुनाते थे, बस इस वक्त लिखो। हमारा कहानियाँ सुनने और सुनाने का एक लंबा दौर यूँ ख़त्म हो चला था कि अब इसे कहानियाँ सुनाने के बजाय मैं कहानियाँ लिखता था। पहली मर्तबा लिखने बैठा तो अजीब सी उलझन हुई, कैसे लिखूँगा? मुझे तो लिखना नहीं आता। कहानी जहन में होने से क्या होता है, सुनाना और बात है लिखना। और बदिया इस बात को समझती क्यों नहीं है? मैं बड़ा कहीं का राइटर हूँ। उलझते उलझते मैंने कलम हाथ में लिया, कागज़ अपने सामने कैसे किए, फिर क्या हुआ मुझे एक पल के लिए भी सोचना नहीं पड़ा। मेरे जहन में था, इसे मैं बड़े आराम से रवानी से लिखे चला जा रहा था। अरे ये काम तो बिल्कुल मुश्किल नहीं। रात देर तक जाकर मैंने कहानी मुकम्मल कर ली थी और सुबह बदिया को दिखाई थी। कहानी का खुलासा ज़बानी में मैं इसे लिखने से पहले ही सुना चुका था। इसने कहानी पढ़ी और हस्ब आदत वाह बात और तारीफ़ें करना शुरू हो गई। मेरी वो कहानी भी फ़ौरन शाया हो गई थी और इस बार बदिया ने मुझसे चुप कर नहीं, बल्कि मैंने खुद जाकर मैडम सलमा को अपना मसवदा दिया था। तीसरी कहानी बदिया के सरार पर मैंने बच्चों के एक मैगज़ीन में भेजी। मैं भेजते हुए घबरा रहा था। कहानी शाया नहीं हुई तो बदिया को दुख होगा और वो बज़िद थे कि भेजो। मैंने ये यकीन रखने के साथ कि मेरी कहानी बच्चों के इस मैगज़ीन में जगह नहीं पा सकेगी, इसे पोस्ट कर दिया। वो कहानी शाया हुई थी और बगैर किसी तवील इंतज़ार के शाया हुई थी। अब तो जैसे एक सिलसिला चल पड़ा था, स्कूल मैगज़ीन, बच्चों के मैगज़ीन। तुम इस रोज़ जो आइडिया मुझसे डिस्कस कर रहे थे, इस पर कहानी लिखो। एक तो आइडिया मुनफरिद है, इस पर तुम्हारे लिखने का ज़बरदस्त अंदाज़, देखना सबको कितनी पसंद आएगी तुम्हारी कहानी। वो मुझसे इसरार करके, मजबूर करके, धमकियाँ दे के, नाराज़ होके
حق جتا کے کسی نہ کسی طرح لکھوا لیا کرتی تھی۔ میں اپنا ہر آئیڈیا اس سے ڈسکس کرنے کے بعد اس پر کہانی لکھتا۔ میرے لکھنے کے بعد وہ اسے پڑھتی، اس پر تعریف اور تنقید دونوں کرتی، اور پھر میں اسے سپرد ڈاک کرتا۔ میں نے خود کو رائٹر سمجھنا شروع نہیں کر دیا تھا، یہ سب تو بس یوں ہی تفریحاً تھا، مگر پھر بھی میں ودیعہ کی تنقید کو بہت توجہ سے سنتا۔ میری جس بات پر اس نے اعتراض کیا ہوتا اگلی بار سے بالکل نہ دہرایا۔ اسکول میں ایک دم سے مشہور ہو گیا تھا۔ میرے کئی کلاس فیلوز اور بہت سے جونیئر بچوں کا وہ منتھلی میگزین ذوق و شوق سے پڑھتے تھے جس میں میری کہانیاں شائع ہو رہی تھیں۔ وہ سب مجھے اہمیت دینے لگے تھے، وہ سب مجھ سے میری کہانیوں کے متعلق باتیں کرنا پسند کرتے تھے۔ میں ابھی بھی کم گو تھا، جب بولنے کی بات آئی تو کسی کے لمبے لمبے فکروں کے جواب میں چند لفظ ہی بول پاتا۔ کراچی کے مختلف اسکولز کے بچوں کے درمیان سٹوری رائٹنگ کمپٹیشن ہوا تھا۔ اس مقابلے میں ہمارے اسکول سے میری کہانی منتخب ہوئی تھی، اور جب مقابلے کا نتیجہ آیا تو اس میں میری کہانی کو اول انعام ملا تھا۔ ودیعہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی اور میں حیران ہو رہا تھا۔ تو کیا واقعی دیا ٹھیک کہتی ہے؟ میں کیا واقعی اچھا لکھتا ہوں؟ میں بہت خوش تھا۔ غلط کہتا تھا میں ودیعہ سے کہ مجھے لوگوں پر اپنی قابلیت جتانے کا شوق نہیں تھا، مگر جب ہمارے اسکول کے پرنسپل نے مجھے اپنے آفس میں بلا کر تعریفی سرٹیفکیٹ، شاباش اور مبارکباد دینے کے بعد یہ پوچھا کہ میرے والد کیا کرتے ہیں، تو میں ایک حسین خواب سے جاگا۔ آسمان سے اتر کر واپس زمین کی گہرائیوں پر آیا۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے کے بعد بھی مزید سوالات تھے۔ جب وہ زندہ تھے تو کچھ تو کرتے ہوں گے۔ اس عمر میں اتنا پختہ انداز تحریر رکھنے والا لڑکا شاید کسی بڑے رائٹر ہی کا بیٹا ہے۔ وہ محض اس وجہ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا جھوٹ بولوں۔ وہ رائٹر تھے، وہ ڈاکٹر تھے، وہ انجینئر تھے، وہ وکیل تھے، وہ پائلٹ تھے۔ مور ناچتا ناچتا اپنے پیروں کو دیکھ کر رو پڑتا ہے نا۔ میرے ساتھ بھی زندگی بھر ایسا ہی رہا۔ جب کبھی میں نے پورے دل سے خوش ہونا چاہا، کہکے لگانے چاہے، میری ذات سے وابستہ ایک کڑوی سچائی میرے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہیں خوشی سے سرشار ہوتے، کسی لمحے باپ کا فرضی نام لکھتے یا بولتے رو پڑا، تو کبھی کسی نے ماں اور باپ کے بارے میں کوئی سوال کر کے ہر بھولی سچائی یاد دلا کے قہقہوں کو آنسوؤں میں بدل دیا۔ میں اپنے پاؤں مضبوطی سے زمین پر جما کر کبھی کھڑا ہو ہی نہیں سکا۔ ایک بات ہے جو مجھے لوگوں سے ہر حال میں چھپائی رکھنی ہے، ورنہ وہ مجھے کبھی برابری کا درجہ نہیں دیں گے۔ اس خوف اور اس ڈر نے مجھے زندگی میں کبھی سر اٹھا کر کھڑا نہیں ہونے دیا۔ کسی بھی انسان کا اپنی پیدائش پر اختیار نہیں، میرا بھی نہیں تھا۔ میں اگر کسی گمنام ماں باپ کی اولاد تھا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، مگر کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے ساری زندگی اس قصور کی سزا کاٹی۔ میں ان لوگوں سے اکثر نفرت نہیں کرتا تھا تو کبھی محبت بھی نہیں کر سکا تھا۔ وہ دو لوگ جو میرے لیے زندگی کو اس قدر مشکل بنا گئے تھے، جو میرے لیے صرف اور صرف ذلتیں، رسوائیاں چھوڑ کر گئے تھے۔ 10th گریڈ میں آ کر میں نے بچوں کے لیے لکھنا ترک کر کے بڑوں کے لیے لکھنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہی اسکول کے چند بچوں کو ٹیوشنز پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ میں جو کہانیاں ودیعہ کو سناتا ہوں وہ کبھی لکھوں گا بھی، یہ میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ ایسی سوچ کبھی میرے خواب و خیال میں بھی نہ آئی تھی، مگر جب ودیعہ کے کہنے پر اسی کی خاطر لکھنا شروع کیا تو کچھ مختلف پایا یا مشکل محسوس نہیں ہوا۔ میرے لیے کہانی لکھنا بالکل ایسا ہی تھا جیسے میں وہ ودیعہ کو سنا رہا ہوں، اپنی زبان سے بول کر نہیں تو ہاتھوں سے لکھ کر۔ سنانا بھی اس کے لیے تھا اور لکھنا بھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سنتی وہ اکیلی تھی اور لکھا ہوا اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی پڑھتے تھے۔ اپنا لکھا ہوا چھپتا دیکھنا اور اس پر تعریفیں وصول کرنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ بچوں کی کہانیاں لکھتے لکھتے بڑوں کے لیے لکھنا شروع کیا تو وہ ودیعہ ہی کے مشورے سے ایک میگزین میں تحریریں بھیجنی شروع کر دیں، اپنے اصلی نام سے نہیں بلکہ قلمی نام سے۔ پہلی مرتبہ ادبی حوالے سے اچھی شہرت کے حامل اس بڑے میگزین میں اپنی تحریر بھیجتے وقت میں بہت گھبرا رہا تھا، جھجک ہو رہی تھی۔ قلمی نام سے بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ میں خود کو چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اگر ودیعہ کی تعریفیں سچی ثابت ہوئیں اور میرا افسانہ شائع ہو گیا تو ابا میاں اور تمام ملنے والوں کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی ہوگی۔ وہ افسانہ ایک 15 سال کے لڑکے کا نہیں بلکہ ایک 30-32 سال کے میچور مرد کا لکھا ہوا ہو لگتا تھا۔ اسے ایک 15 سال کے بچے نے لکھا ہے، اس ایک بات کے سوا اس میں کچھ بچوں والا نہیں تھا۔
ابا میاں اور دوسرے سب لوگ کیا سوچیں گے؟ میں اس عمر میں ایسی باتیں سوچتا ہوں، اتنی بڑی بڑی، اور پھر اس میگزین کے ایڈیٹر جو کہ ایک سے بڑھ کر ایک عالم فاضل اور قابل مصنفین کے ادبی شاہکار اپنے میگزین میں شائع کرتے ہیں، کیا اسکول کے ایک بچے کی تحریر شائع کریں گے؟ میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں خود کو ایک علمی نام اور فرضی تعارف کے پیچھے چھپا لوں۔ میرا لکھا کبھی کسی ایڈیٹر نے رد نہیں کیا تھا، میں خود کو چھپائے رکھنا پسند کرتا ہوں۔ میرے متعلق یہ رائے قائم کر لی گئی، اس کے باوجود میری ہر تحریر کی اشاعت کے بعد ایڈیٹر مجھے تعریفی خط لکھتے، جس میں اپنے میگزین کے لیے مجھ سے مزید لکھنے کو کہا جاتا۔ میرے نام آنے والا کسی بھی ایڈیٹر کا تعریفی اور فرمائشی خط ودیعہ کا سیروں خون بڑھا دیتا۔ میرے ذہن میں آنے والی خرافات اور من گھڑت قصے کہانیاں، جنہیں میں صرف ودیعہ کو خوش کرنے کی خاطر تخلیق کیا کرتا تھا، کے ذریعے کبھی میں روپے بھی کما سکوں گا، ایسا تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میرے لکھے لفظ پیسہ کما کر دے سکتے ہیں، پہلا اعزاز یہ وصول کرتے وقت میں نے حیرت سے سوچا۔ بہت کم صحیح، پر وہ قلیل رقم میں نے اپنی محنت سے کمائی تھی، اور اپنی پہلی کمائی مجھ کم اعتماد میں خاصا اعتماد پیدا کر گئی تھی۔ اپنے پہلے اعزازیہ کے تمام پیسے میں نے ودیعہ کو آئس کریم کھلانے اور کتابوں کا تحفہ دینے میں خرچ کر دیے تھے۔ وہ مجھے بہت تحفے دیتی تھی اور میں بہت کم۔ اسی کے داد کے پیسوں سے اسے تحفہ دینا مجھے بہت برا محسوس ہوتا تھا۔ اس پہلے اعزازیہ کے بعد ہی میں نے یہ سوچا تھا، عمر حسن، تم بچے بہت بن چکے، کب تک ابا میاں پر بوجھ بنو گے؟ کب تک ان سے وہ سب لیتے رہو گے جو لینا تمہارا حق نہ تھا اور نہ ہے؟ ذرا کوشش کرنے پر مجھے اپنے ہی اسکول کے چند بچوں کو جو اردو یا انگلش میں کمزور تھے، ان کے گھروں پر جا کر ٹیوشن پڑھانے کا کام مل گیا۔ میں نے گھر پر جا کر پڑھا رہا تھا، اس لیے مجھے پیسے بھی زیادہ مل رہے تھے۔ یہ پہلا کام تھا جو میں ودیعہ کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی مرضی اور اپنے فیصلے سے کیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ وجہ سے خود آگاہ ہے، تبھی تو اس نے مجھے ایسا کرنے سے روکا نہیں تھا۔ ابا میاں نے البتہ یہ بات سنتے ہی کافی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ تمہیں پیسوں کی مزید ضرورت پڑتی ہے تو مجھ سے کہتے، اپنے اسکول کے اس آخری سال کو جو تمہارے کیریئر کے لیے انتہائی اہم ہے، دوسرے کاموں میں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ وہ مجھ پر خفا ہو رہے تھے اور میں انہیں یقین دلا رہا تھا کہ میرے رزلٹ کے حوالے سے انہیں کبھی مایوسی نہیں ہوگی، میں انہیں ان کی مرضی کا رزلٹ لا کر دکھاؤں گا۔ ابا میاں، خود کماؤں گا تو پیسے کا درد بھی ہوگا، پیسے کس طرح کمائے جاتے ہیں یہ بھی پتہ چلے گا۔ وہ مجھے اس کام کے لیے بضد دیکھ کر بحالت مجبوری خاموش ہوئے تھے۔ ان کی خاموشی کو ان کی رضامندی جان کر میں نے ٹیوشن شروع کر دی تھی۔ میں یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ شعوری طور پر میں اس کی جو بھی توجیہات پیش کرتا، لاشعوری طور پر اس کے صرف اور صرف ایک وجہ تھی، میں خود کو ودیعہ کمال کے قابل بنانا چاہتا تھا۔ کسی اور سے تو کیا، میں خود اپنے آپ سے اس سچائی کا اعتراف نہیں کرتا تھا۔ کیا یہ لطیفہ نہیں تھا کہ ایک بے نام و نشان اور لاوارث لڑکا ڈاکٹر سعادت علی خان کی پوتی اور سرجن کمال علی خان کی بیٹی کے خواب دیکھ رہا تھا، ڈر ڈر کر، خود سے بھی چھپا کر، لاشعوری طور پر، مگر دیکھ رہا تھا۔ کالج آ کر میرے لکھنے کی رفتار خاصی کم ہو گئی تھی۔ میں کبھی کبھار مہینوں میں کوئی ایک افسانہ لکھتا تھا۔ اب مجھ سے لکھنے کی فرمائش کرنے والوں میں ودیعہ کے علاوہ بہت سے لوگ شامل ہو چکے تھے۔ مختلف میگزینز کے ایڈیٹرز، میرے بے شمار قائرین جو زین العابدین کی تحریروں کا بے قراری سے انتظار کیا کرتے تھے، میرے انداز تحریر کی اتنی تعریفیں اور اس قدر پذیرائیاں کی تھیں کہ میں حیران رہ جاتا تھا۔ کہنے والے کہتے تھے کہ میری تحریریں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے لفظ پڑھنے والوں کے دل پر اثر کرتے تھے۔ اپنی کسی بھی تحریر کی اشاعت کے بعد اگلے ماہ میں لوگوں کے تبصرے دیکھتا تو میرے لیے تعریفوں اور ستائشوں کا ڈھیر ہوتا۔ مجھ سے ملنے کی، مجھے دیکھنے کی، میرے متعلق جاننے کی شدید ترین خواہش کا اظہار کیا جاتا۔ اتنی تعریفوں کے بعد تو جی چاہتا تھا کہ بس اب ہر وقت لکھوں، لکھنے کے سوا دوسرا کوئی کام کروں ہی نہیں۔ یہ زنیرہ تم جانتی ہو اور میں بھی تعریفیں شاعروں اور ادیبوں کو خوش تو بہت کر سکتی ہیں، مگر ان کے گھروں کے چولہے نہیں جلا سکتی، ان کی ضروریات زندگی نہیں پوری کر سکتی۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں شاعر اور ادیب اپنی اس تخلیقی صلاحیت کو پروفیشن کے طور پر اختیار نہیں کر سکتے کہ اس کے عوض انہیں اتنا بھی نہیں مل پاتا کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات زندگی پوری کر سکیں۔
یہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے کہ وہاں شاعروں اور ادیبوں کو ان کے کام کی بس تعریف، ستائش، عزت اور شہرت کے ساتھ پیسہ بھی خوب ملتا ہے۔ وہاں ایسی کتنی مثالیں بکھری پڑی ہیں کہ لوگوں نے اپنے اچھے بھلے پروفیشنز کو چھوڑ کر رائٹنگ کو بطور پروفیشن اپنا لیا۔ تخلیق کار بھی تو نارمل انسان ہوتے ہیں، انہیں لباس، خوراک، مکان، ہر اس بنیادی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کی دوسرے نارمل انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ لکھنا ایک بہت مشکل، بہت صبر آزما اور بہت وقت طلب کام ہے۔ جن تحریروں کو پڑھ کر ہم ایک سیکنڈ میں اچھی تھی، بری تھی، بکواس تھی کہہ دیتے ہیں، انہیں کس نے بہت محبت سے بہت وقت صرف کر کے اپنے خون جگر سے تخلیق کیا ہوتا ہے۔ میری زندگی کا وہ وقت شروع ہو چکا تھا جب مجھے سنجیدگی سے اپنے کیریئر کے متعلق سوچنا تھا، اور میرا یہ کیریئر رائٹنگ ظاہر ہے نہیں بن سکتی تھی۔ اچھی تعلیم، اچھی جاب، معقول آمدنی، مناسب رہائش، یہ سب تو وہ بنیادی چیزیں تھیں جن کے لیے مجھے ابھی سے کوششیں کرنی تھیں اور اپنے بلبوتے پر کرنی تھیں۔ ابا میاں سے میں پہلے ہی بغیر کسی حق کے بہت کچھ لے چکا تھا۔ وہ مجھے میری طلب اور میری اوقات سے بہت زیادہ دے چکے تھے۔ ان کا دست شفقت، ان کی دعائیں، ان کی محبتیں تو میں زندگی بھر اپنے ساتھ چاہتا تھا، مگر ان کا پیسہ اب اور نہیں۔ تمہیں کس چیز کی کمی ہے عمر؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ میرا خدا گواہ ہے، میں نے تم میں اور دھیا میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا۔ مجھے ٹیوشنز کے ساتھ گاڑیوں کے ایک شو روم میں بہت معمولی حیثیت کی ملازمت اختیار کرتا دیکھ کر ابا میاں نے رنجیدگی سے کہا تھا، میرا یہ فعل انہیں دکھی کر رہا ہے، میں جانتا تھا، اس لیے اٹھ کر ان کے پیروں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے ابا میاں، آپ کی محبت تو بہت زیادہ ہے۔ میرے سگے ماں باپ اگر ہوتے تو مجھے اس طرح نہ چاہتے جیسے آپ چاہتے ہیں، مگر پھر بھی پلیز ابا میاں مجھے روکیں مت۔ میرا خود اپنی ذات پر اعتماد قائم کرنے کے لیے یہ سب بہت ضروری ہے۔ ابھی خود کو سنبھال نہ پایا، خود میں اعتماد پیدا نہ کر پایا تو ساری زندگی سہارے ڈھونڈوں گا۔ پھر انہوں نے مجھے روکا نہیں تھا، وہ جیسے مجھے سمجھ گئے تھے۔ کالج، ٹیوشنز، پھر شو روم، اتنی بے تحاشا مصروفیات کے بعد لکھنے کا وقت ملنا بہت مشکل تھا۔ بدیا کو میری مصروفیات سے بہت شکوے تھے۔ تم اتنا ترسا کر کیوں لکھتے ہو؟ وہ مجھ پر بگڑتی۔ تمہیں مجھ سے لکھوانے کا اتنا شوق کیوں ہے مس بدیا؟ کمال! اور ویسے یہ تو بتاؤ تم خود کیوں کوئی افسانے نہیں لکھتی؟ جب اتنے اچھے اچھے آرٹیکلز لکھ سکتی ہو تو کہانیاں کیوں نہیں؟ ان دنوں ہم سیکنڈ ایئر میں تھے اور بدیا بچوں کے مختلف رسائل مین مضامین لکھنے کے ساتھ ساتھ بعض اخبارات کے نوجوانوں کے صفحات پر بھی آرٹیکلز لکھنے لگی تھی۔ کہانیاں سننے اور پڑھنے کا اسے بہت شوق تھا، مگر خود کبھی کہانی لکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ کاش لکھ سکتی، پر عمر حسن کے جیسا احساس دل جو چھوٹی چھوٹی غیر اہم چیزوں کو بھی اتنی حساسیت اور گہرائی سے دیکھتا، محسوس کرتا اور لکھتا ہے، کہاں سے لاؤں؟ تمہارا لکھا کچھ بھی پڑھوں تو بے ساختہ سوچتی ہوں، ہاں بالکل ایسا ہی تو میں بھی سوچتی ہوں، اس بات کو میں بھی یوں ہی محسوس کرتی ہوں، مگر وہ لفظ کہاں سے لاؤں جو عمر حسن کے سامنے ہاتھ باندھے اور سر جھکائے مؤدب کھڑے رہتے ہیں اور میری طرف پھینکتے اور میری طرف بھٹکتے بھی نہیں۔ آرٹیکلز لکھنے اور کہانیاں لکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے عمر۔ آرٹیکلز لکھنے کے لیے ذہانت، فصاحت، بلاغت، قابلیت، حالات حاضرہ سے مکمل باخبری، بہترین اور مستند معلومات کافی ہیں، مگر افسانے اور کہانیاں لکھنے کے لیے کچھ اور بھی چاہیے۔ ایک خاص صلاحیت جو اللہ ہر کسی کو نہیں صرف کسی کو دیتا ہے۔ اللہ نے تمہیں یہ خاص صلاحیت عطا کی ہے، تم کو صرف لکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لکھنے میں تمہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، مگر وہ محنت تمہیں خوشی دیتی ہے، جبکہ دوسرے سارے کاموں کی محنت تمہارے چہرے پر تھکن بکھیر دیتی ہے، تمہارے دل کو بوجھل بنا دیتی ہے۔ وہ واقعی مجھے جانتی تھی، مجھ سے بھی زیادہ اچھی طرح وہ مجھے جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کون سا کام ہے جسے کر کے مجھے روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، جسے میں پورے دل کے ساتھ کرتا ہوں، مگر زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی خوشی سے نظریں چرا کر خود کو دوسرے کاموں میں مصروف کر رہا ہوں۔ تم کبھی لکھنا مت چھوڑنا عمر۔
اس ایک جملے میں وہ تاثیر تھی کہ اکثر دن بھر کی شدید ترین تھکاوٹ کے بعد رات میں یہی ایک جملہ مجھ سے کچھ نہ کچھ لکھوا لیتا۔ ہم ایک دوسرے کو اندر تک جانتے تھے، ہم ایک دوسرے کی آنکھیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ کس طرح ناممکن تھا کہ ودیع مجھے میرے کیریئر اور مستقبل کے لیے اتنا جذباتی ہونے کی وجہ نہ جانتی ہو۔ وہ جانتی ہے، یہ میں جانتا تھا، پھر بھی نہ میں کچھ ظاہر کرتا، نہ وہ۔ یہ وہ واحد احساس تھا جو ہم ایک دوسرے سے چھپاتے تھے۔ سول میٹ کا لفظ ہم بہت پڑھتے اور بہت لکھتے ہیں اور اندر سے یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ محض ایک کتابی اصطلاح ہے، مگر ہم دونوں کے لیے ایک کتابی لفظ نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ ہم واقعی سول میٹس تھے۔ وہ جیسے میرے وجود کا ایک گمشدہ حصہ تھی، اس کے قریب ہونے پر ہی میرے وجود کی تکمیل ہوتی تھی، ایسے ہی وہ بھی خود کو اس وقت مکمل محسوس کرتی تھی جب میں اس کے پاس۔ ہم ایک دوسرے کے پاس نہ ہوتے تو ادھورے ہوتے تھے۔ ہمارے دل اور ہماری روحیں ایک تھیں، ہم الگ الگ جسم مگر ایک روح رکھتے تھے، اور ہم یہ بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے سوا کبھی کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے تھے۔ پھر یہ ہمارے سیکنڈ ایئر کے بالکل آخری دنوں کی بات تھی جب میرے ذہن میں ایک کہانی آئی۔ یہ وہی کہانی تھی زنیرہ جسے تم نے پڑھا اور بہت پسند کیا ہے۔ ابتدا میں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا طویل ناول بنے گا، بلکہ ناول لکھنے کا کوئی خیال میرے ذہن میں تھا ہی نہیں۔ مجھے بس اتنا اندازہ فوراً ہو گیا تھا کہ میری کہانی میں زندگی کے اتنے پہلو، اتنے رنگ، اتنے اتار چڑھاؤ، اتنے کردار اور اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ وہ مختصر لکھی نہیں جا سکتی۔ یہ کہانی بہت زیادہ تفصیل کی متقاضی تھی۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اسے ودیع کے ساتھ ڈسکس کیا۔ اسے میری تھیم بہت پسند آئی تھی۔ یہ تو بہت زبردست ہے عمر، فوراً اسے لکھو۔ وہ فوراً ہی مجھ سے لکھوانے کے لیے باضد ہو گئی تھی، مگر جو کچھ میں لکھنا چاہتا تھا اس کے لیے کافی ساری ریسرچ، کافی ساری محنت اور کافی سارا وقت درکار تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے کے پس منظر میں لکھے جانے والے حالات و واقعات یوں ہی کھیلتے کودتے تو نہیں لکھے جا سکتے تھے، اس کے بہت ساری ریسرچ اور بے تحاشا محنت درکار تھی۔ کہانی تب ہی اچھی لکھی جا سکتی تھی جب اس دور کے ماحول کی صحیح عکاسی کی گئی ہو۔ محنت سے میں نہیں گھبراتا تھا، مگر اس محنت کے لیے وقت کہاں سے؟ میرے پاس ان دنوں نوکری اور ٹیوشن سے ہٹ کر جو بھی فاضل وقت بچتا اسے میں پورا کا پورا اپنی پڑھائی میں صرف کر دیا کرتا تھا۔ میری تعلیم اور میرا کیریئر کسی کہانی کو لکھنے سے کہیں زیادہ اہم تھے۔ سو ودیع کو یہ کہہ کر کہ ایگزام کے بعد لکھوں گا، اس خیال کو ذہن کی کسی کال کوٹھڑی میں اٹھا پھینک دیا۔ جس طرح کی میری مصروفیات تھیں، ان میں میں چھوٹے موٹے افسانے مہینوں میں لکھ پاتا تو کوئی طویل چیز، کوئی ناول لکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، نہ ابھی اور نہ ہی ایگزام کے بعد۔ پھر یہ ہمارے ایگزام سے ایک دن پہلے ہی کی بات تھی جب ودیع نے میرا بہت بری طرح موڈ خراب کیا۔ میں اس روز دوپہر کا کھانا ایک ریڑھی والے کے پاس سے آلو چھولے لے کھا کر واپس اپنے شو روم جا رہا تھا۔ میں ان دنوں کسی بھی ریڑھی پر سے کچھ بھی سستا سا کھا کر لنچ کر لیا کرتا تھا۔ لوگوں کی چیزیں لینی تو بہت آتی ہیں مگر لوٹانی نہیں۔ میرے نوٹس واپس لا دو۔ تمہاری یہ نام نہاد دوستیں جن کی مدد کرنے سے تم باز نہیں آتی، اگر اس لڑکی میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ جس کی چیز لی ہے اسے استعمال کرنے کے بعد اس کی ضرورت کے وقت واپس پہنچا بھی دے، تم مجھ سے تو کہہ سکتی تھی۔ میں نے تم سے اس لیے نہیں کہا عمر کہ تم پہلے ہی اتنے مصروف ہو، اتنے تھک جاتے ہو، تمہارے پاس خود اپنے کام کرنے کے لیے وقت نہیں بچتا۔ پھر میں اپنے کام بھی تمہیں کرنے کو کہوں تو کیا یہ بری بات نہیں؟ اس وجہ کے بیان کیے جانے کے بعد میرا غصہ ایک دم ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میرے اشتعال طیش اور غصے کی جگہ دکھ نے لے لی تھی۔ میں چلانا بھول کر دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا کام، تمہارا کام کتنی آسانی سے دیا، تم نے مجھے غیر بنا دیا۔ جب رات 10 بجے میں گھر آتا ہوں اور تم مجھے کھانا گرم کر کے چائے بنا کر دیتی ہو، جب صبح اپنے یونیفارم کے ساتھ میرے کپڑے بھی استری کر دیتی ہو، جب مجھے رات میں لکھتا یا پڑھتا دیکھ کر رات کے 2 3 بجے بھی میرے لیے کافی بنا کر لے آتی ہو، تب میں تو کبھی نہیں کہتا کہ تم دن بھر کی تھکی ہوئی ہو۔ تم سے اپنے کام کرانا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن تمہیں مجھ سے کوئی کام کہنا برا لگتا ہے۔ میں غیر جو ہوں، میں تمہارا لگتا کیا ہوں؟ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں فوراً ہی واپس مڑا۔ عمر پلیز
नाराज़ होकर मत जाओ। अच्छा मेरी गलती है, आई एम सॉरी। आइंदा मैं अपना हर काम तुमसे कहूँगी। शहर के दूसरे कोने से भी कुछ लाना होगा, तुमसे ही कहूँगी, मुझे ला कर दो। इसने मिन्नत करने वाले अंदाज में मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका। मैं रुक गया था। मैंने फ़ौरन ही इसकी माजरत भी कबूल कर ली थी, मगर सच ये था कि मुझे बदिया के रवैये से बहुत दुख पहुंचा था। हालांकि बरसों हुए मैं इसकी शख्सियत की इस खूबी या खामी से आगाह था कि वो अपने दुख, अपने दर्द, अपनी परेशानियां और अपनी ज़रूरतें कभी किसी से नहीं कहती। वो सब के दुख, दर्द और परेशानियां अपने दामन में समेटने को तैयार रही है। वो सब के काम आने को हर पल राज़ी रहती है। इनके भी जिन्हें वो जानती है और इनके भी जिन्हें वो नहीं जानती, मगर खुद अपने दुख किसी से नहीं कहना चाहती, अपनी परेशानियां किसी से शेयर नहीं करना चाहती, अपने काम किसी से नहीं कराना चाहती, मुझसे भी नहीं। वो अपने दुख, अपनी परेशानियां और अपनी ज़रूरतें मुझसे भी छुपाती थी। गो मैं इन्हें आज खुद जान लेता था, मगर वो खुद अपनी ज़ुबान से कभी अपनी तकलीफ़ मुझसे शेयर ना करती। मेरा दिल चाहता जिस तरह मैं अपनी हर परेशानी से शेयर करता हूँ, ऐसे ही वो भी करे, मगर वो ऐसा कभी नहीं करती थी। इसकी इस आदत का अदराक रखने के बावजूद हर बार जब वो ऐसा करती तो मुझे यूँ महसूस होता जैसे इसने एक ही पल में मुझे खुद से बिल्कुल दूर कर दिया है, बिल्कुल अजनबी और गैर बना दिया है। तभी तो हर बार इसके इस रवैये को, इसकी आदत जानकर इसे नज़रअंदाज करने के बावजूद भी अंदर से मैं बहुत दुखी हो जाता था। सुनो दिया, एक ही पल में मुझे पराया मत कर दिया करो। ये मेरा, तुम्हारा, मुनासिब, नामुनासिब, अच्छा, बुरा, मदद, एहसान, हमारे रिश्ते में ये सतही लफ्ज़ कहाँ से आ गए? हमारा रिश्ता इन तमाम सतही बातों से बहुत बुलंद है, बहुत ख़ास, बहुत अलग। ये घटिया लफ्ज़ बोलकर हमारे रिश्ते को बेतौकीर मत किया करो। मैं इस बात पर बदिया से मज़ीद कुछ नहीं बोला था, मगर रात की तन्हाई में अपने कमरे में लेटा इस रवैये पर खुद को दुखी होने से रोक भी नहीं पाया था। जिसे मोहब्बत होती है फिर इंसान इनकी खामियां नहीं तलाश करता। मैं भी बदिया की इस आदत को सिर्फ नज़रअंदाज कर जाता था, मगर हर नई बार इस रवैये का शिकार होने पर खुद को रंज में मुब्तला होने से रोक भी नहीं पाता था। तब ही तो इस रोज़ की बदिया की माजरत कबूल कर लेने के महज चंद माह बाद फिर इसी जैसे एक रवैये पर दुखी हो रहा था। हमारा रिजल्ट आ चुका था। बदिया ने अपने कॉलेज में पहली पोजीशन ली थी। कॉलेज में तकसीम इनामात की तकरीब थी। आंटी और अंकल दोनों बदिया से वादा करने के बावजूद इस तकरीब में नहीं पहुंच सके थे। वहां अब्बा मियाँ और मैं मौजूद थे, मगर बदिया अपने मम्मी पापा को तकरीब में शरीक न पाकर हद दर्जा रंजीदा थी। एक मरतबा फिर उन्होंने अपनी बेटी को पेशा वराना मसरूफियत के आगे नज़रअंदाज कर दिया था। एक मरतबा फिर अपने काम को बेटी पर फोकियत देकर उन्होंने इसे हर्ट किया था। अंकल आंटी की पेशा वराना मसरूफियात की ज़िंदगी में जहाँ जहाँ इनकी बेटी को नज़रअंदाज करवाया, वहीं इसने अपने आंसू अपने अंदर छुपाकर चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाई। मैं इसके पोजीशन लाने पर बेपनाह खुश था। मैंने महीनों पहले से इसे अच्छा सा तोहफा देने के लिए अलग से पैसे जमा कर रखे थे। मैंने इसके लिए सोने की बालियां खरीदी थी, अगरचे वो बहुत वज़नी नहीं थी, मगर मैं इसे पहली मर्तबा कोई इतना कीमती तोहफा देने वाला था, इसलिए बहुत खुश था। एक दिन ऐसा भी ज़रूर आएगा मेरी ज़िंदगी में जब मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि इसके लिए जो कुछ खरीदना चाहता हूँ सब खरीद पाऊँगा। मैंने ज़ेवरात की दुकान में सजे बेशुमार कीमती ज़ेवरात को देखते हुए खुद से कहा था, मगर जब बदिया मसनूई कहके लगाकर मुझे और अब्बा मियाँ को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने लगी, तब मेरा दिल एकदम ही बुझ गया। क्या मैं वो एक शख्स नहीं हूँ दिया कि जब कभी तुम दुखी हो, जब कभी तुम हर्ट हो, जब कभी तुम सबसे छुपकर किसी एक शख्स के कंधे पर सर रखकर आंसू बहाना चाहो, तो वो एक शख्स मैं हूँ। क्या वो एक शख्स मैं नहीं हूँ दिया? इसकी आंखों में छुपा दर्द मुझसे छुपा हुआ नहीं था, और इसका इस दर्द को छुपाना मुझे अंदर तक दर्द पहुंचा रहा था। जो मैंने सोचा वो इससे कह नहीं सका था। मैं इसका भरम रखना चाहता था। इसका वक़ार, इसकी आन, इसकी अना मुझे अपनी ज़िंदगी से बढ़कर अजीज़ थी। इसकी अना को अजीज़ तर रखने के बावजूद मेरे अंदर कुछ टूटा था। मैं भी वो एक शख्स नहीं। सोने की बालियाँ, मेरा जोश, वलवला, तरंग, हंसी,
خوشی کا ہر رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس کے اندر رونے کی شدید ترین خواہش ہے۔ وہ بہت بری طرح ہنسی۔ خوشی کا ہر رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس کے اندر رونے کی شدید ترین خواہش تھی۔ وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوئی ہے، مگر وہ روئے گی وہاں جا کر جہاں کوئی بھی نہ ہو، میں بھی نہیں، جہاں وہ بالکل اکیلی ہو۔ ودیا کی اس عادت سے سمجھوتہ کر لینے کے باوجود ہر بار کی طرح نئے سرے سے اپنے پل بھر میں اجنبی بنائے جانے کی اذیت سہ رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور اگلے روز ہر بار کی طرح خود بھی بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ ہر بار کی طرح میں نے ودیا کے رویے کی توجیہ تلاش کر لی تھی، اپنی خامی ڈھونڈ لی تھی۔ وہ میچور ہے، سمجھدار ہے، میں جذباتی ہوں، بے وقوفی اور پاگل پن کی حد تک جذباتی۔ یہ میرے انتہاؤں کو چھوتی ہوئی سیاست ہے جو ذرا ذرا سی باتیں بھی مجھے اتنی بڑی نظر آتی ہیں۔ میں اپنی جذباتی اور حساس طبیعت کو ہمیشہ کی طرح مورد الزام ٹھہرا چکا تھا۔ ودیا کراچی یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں آنرز کر رہی تھی، جبکہ میں گریجویشن پرائیویٹ کر رہا تھا۔ اب میں 2 ملازمتیں کر رہا تھا، ایک صبح میں، ایک شام میں، اور پڑھائی رات میں۔ اب کوئی کالج، کوئی لیکچرز، کوئی پروفیسرز اور ان کے کوئی لیکچرز مجھے میسر نہیں تھے۔ مجھے اپنی مدد آپ کرنی تھی۔ ابا میاں نے میرے اس اقدام پر اس بار کہا تو کچھ نہیں، مگر میں ان کے چہرے پر ناخوشی اور ناراضی کے تاثر پڑھ سکتا تھا۔ مجھے باقاعدہ کسی اچھے کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ نہ لیتا دیکھ کر ناخوش تھے۔ ابا میاں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، بالکل سچا وعدہ، آپ کو زندگی میں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ میری تعلیم کی طرف سے آپ بالکل فکر مند نہ ہوں۔ میری تعلیم کے حوالے سے آپ نے جو خواب دیکھے ہیں، مجھے آپ جہاں پہنچا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، میں وہ سب کچھ کروں گا۔ میں آپ کے ہر خواب کو سچ کر کے دکھاؤں گا۔ بس ابھی مجھ سے خفا مت ہوں۔ احسان ہے، نیکی ہے، ہمدردی ہے، ترس ہے، بھلائی ہے، خدا ترسی ہے، رحم دلی ہے۔ کہتے کہتے نہ جانے کب ان سے دل کا رشتہ جڑ گیا تھا۔ میں ان سے محبت کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھ پر احسان بہت کیے ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ میرا دل انہیں اپنا مانتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے جھانکتی ہلکی سی اداسی بھی مجھے پہروں اداس رکھتی تھی۔ ابا میاں اور ان کا یہ گھر نہ جانے کب مجھے بالکل اپنے لگنے لگے تھے۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے ابا میاں ہیں۔ ابا میاں، آنٹی، انکل، ودیا، بوا جی، یہ میرے اپنے ہیں۔ یہ سب میرے سب کچھ ہیں۔ میں دل سے اس گھر اور اس گھر سے وابستہ ہر فرد کو پورا اپنا مانتا تھا، یہاں تک کہ آنٹی اور انکل، جن سے اتنے برسوں ساتھ رہنے کے باوجود بھی جھجک، دوری اور فاصلہ برقرار تھا، مجھے بہت اپنے لگتے تھے۔ میں ان سے بھی محبت کرتا تھا۔ میری محنت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دو جگہ ملازمتیں، اور وہ بھی بے تحاشا ذہنی اور جسمانی محنت والی کر کے میں دن رات پیسے جمع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میرا ارادہ گریجویشن کے بعد امریکہ یا انگلینڈ جا کر پڑھنے کا تھا۔ صرف امیروں کے بچے تو باہر جا کر نہیں پڑھتے، میرے جیسے معمولی اور غریب لوگ بھی تو یہاں خواب دے سکتے ہیں، یہ خواب، ان کی تعبیریں بھی پا سکتے ہیں۔ میں اپنے جیسے معمولی حیثیت کے بہت سے لڑکوں کو باہر جاتا دیکھ رہا تھا۔ کسی کی ماں نے اپنا سارا زیور بیچ کر بیٹے کو پڑھنے باہر بھیجا تھا، تو کسی کے باپ نے اپنی جمع پونجی بیٹے کا مستقبل سنوارنے پر لگا دی تھی۔ مجھے بیرون ملک یونیورسٹی میں داخلے کے لیے درکار پیسے، ویزا، ٹکٹ اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اپنے ابتدائی چند ماہ کے اخراجات کے لیے رقم جمع کرنی تھی۔ باقی پھر بعد میں تو میں نے بھی دوسرے پاکستانی طلباء کی طرح چھوٹی موٹی ملازمتیں کر کے اپنی پڑھائی اور رہائش کے اخراجات پورے کر لینے تھے۔ میں پیسے جمع کرنے کے لیے رات دن محنت کر رہا تھا۔ ایسے میں لکھنے کے بارے میں سوچنے کی تو مجھے فرصت بھی نہیں تھی، مگر ودیا میری اس کہانی کو، جس کا میں نے اسے خلاصہ و مرکزی خیال سنایا تھا، نہیں بھولی تھی۔ اس رات میں 11 بجے کے بھی بعد میں گھر واپس آ کر کھانا کھا رہا تھا، تب اس نے مجھے یاد دلایا، تم نے کہا تھا ایگزامز کے بعد لکھوں گا۔ ایگزامز اور رزلٹ تو آ گیا، اب تو نئی کلاسز شروع ہوئے بھی کئی مہینے ہو چکے ہیں، پھر کب شروع کرو گے اسے لکھنا؟ بہت مشکل ہے دیا اسے لکھ پانا۔
جو میں نے تم سے ڈسکس کیا تھا وہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک ناول بنے گا۔ میں روز رات میں تقریباً اسی وقت گھر آتا تھا اور ودیا جو سب کے ساتھ کھانا کھا چکی ہوتی تھی قصداً بھوک روک کر کھاتی تھی تاکہ بعد میں میرا بھی ساتھ دے سکے، تھوڑا بہت میرے ساتھ بھی کھا سکے۔ اس وقت بھی وہ مجھے کمپنی دینے کی خاطر کچن میں میز پر میرے سامنے بیٹھی سلاد کھا رہی تھی۔ تو لکھو ناول، تمہیں ناول لکھنے سے کس نے منع کیا ہے؟ اس نے سلاد کا پتا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وقت نے مجھے منع کیا ہے، میرے پاس اس کام کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس ناول کا اتنا مشکل سبجیکٹ ہے، اس پر ریسرچ بے تحاشا کرنی پڑے گی۔ جس دور کی بات لکھنی ہے وہ یوں ہی اندازے سے نہیں لکھ دوں گا۔ پھر میری کہانی، اس میں اتنے رنگ ہیں، اتنے کردار، اتنی سچویشنز، اتنے گمبھیر، ان کرداروں کے مسائل، ان کے حالات، بیچ در بیچ الجھتے واقعات نہیں بھائی، میں اب یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایسا کرتے ہیں بچپن کی طرح میں تمہیں کہانیاں پھر سے زبانی سنانی شروع کر دیتا ہوں۔ روزانہ تھوڑی تھوڑی لکھنے سے مجھے خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ میں یہ سب جانتا تھا، مگر بعض دفعہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خوشی اور سکون سے نظریں چرانی بھی تو پڑتی ہیں۔ عمر، تم ناول لکھو نا پلیز، تمہاری کہانی بہت پاورفل ہے، پھر تمہارا لکھنے کا منفرد اور خوبصورت انداز اس کہانی کو چار چاند لگا دے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے تمہارا ناول تمہارے افسانوں سے بھی زیادہ اچھا ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری طویل کہانیاں ایک دن میں ختم ہو جانے والی مختصر کہانیوں سے زیادہ اچھی ہوتی تھیں۔ وہ جوش ولولے سے مجھے قائل کرنے میں کوشاں تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر پیار سے اسے دیکھا، پھر بہت پیار اور رسانیت سے اسے یہ سمجھانے لگا کہ لکھنا اب میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ زندگی میں آئندہ کبھی فرصت ملی تو دوبارہ لکھنا شروع کر دوں گا، مگر فی الحال میں اس کام سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں۔ تم لکھنا چھوڑ رہے ہو، اسے میری اس بات سے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ مجھے کچھ بھی لکھے 5-6 ماہ ہو چکے تھے، مگر آئندہ نہ لکھنے کا آج بھی باضابطہ اعلان کر رہا تھا۔ میں نے سر اسبات میں ہلایا۔ فی الحال چند سالوں کے لیے، جب تک میرا کیریئر، اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ اور ملال دیکھ کر میں اپنا جملہ مکمل نہیں کر پایا تھا۔ دیا، میں نے بے چین ہو کر اسے پکارا، تم لکھنا مت چھوڑو عمر، تم لکھو، پلیز لکھو، کسی اور کے لیے نہ سہی، تم میرے لیے لکھو، میں تمہیں پڑھنا چاہتی ہوں، تم میرے لیے لکھو۔ وہ مجھے قائل کرنے کے لیے اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر اب مجھے کسی اور لفظ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تم میرے لیے لکھو، ایک جملے کے بعد مجھے مزید کسی بھی لفظ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کہانیاں ہمیشہ اسی کے لیے سوچی تھیں، ہمیشہ اس کے لیے لکھی تھیں، پھر اب کیوں نہیں؟ کیا اس لڑکی سے میری محبت کم ہو گئی تھی، کمزور پڑ گئی تھی، جو وقت اور مصروفیات اس کے بیچ حائل ہو رہی تھے؟ میں نے پہلے بھی ہمیشہ صرف تمہارے لیے لکھا ہے، اب بھی تمہارے لیے لکھ رہا ہوں اور آئندہ بھی ہمیشہ صرف تمہارے لیے لکھوں گا۔ میرے پاس میرے لکھنے کی اس کے سوا کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ ودیا کمال ایسا چاہتی ہے۔ میری تھیم کتنی پیچیدہ تھی، میرا سبجیکٹ کتنا مشکل تھا، اور اس پر ریسرچ کتنی محنت طلب، میں یہ سب بھول گیا تھا۔ روز بروز پڑھائی، امتحان کی تیاری اور ساتھ میں ناول کی ریسرچ، پورے 6 ماہ تو مجھے میری ریسرچ میں لگے تھے۔ میرے BA پارٹ 1 کے ایگزامز میں محض 2 ماہ باقی تھے جب میں نے ریسرچ مکمل کر کے اپنا ناول لکھنا شروع کر دیا۔ مجھے تو بس ایک لگن تھی، میں اس کے لیے لکھ رہا ہوں جو یہ چاہتی ہے کہ میں لکھوں۔ دن اور رات میں بھی مجھے لکھنے کا مناسب وقت نہ مل پاتا تھا، اس لیے میں صبح 4:30 بجے اٹھ جاتا، اس وقت سے لے کر اپنے آفس جانے کے وقت تک مسلسل اور متواتر لکھتا۔ اٹھ کر جاؤں گا، سب کے ساتھ ناشتہ کروں گا، باتیں ہوں گی تو وقت ضائع ہوگا، اس لیے ناشتے تک کے لیے اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا۔ ابا میاں سمجھتے تھے میں پڑھائی میں بے انتہا مصروف ہوں، میں کوئی ناول لکھ رہا ہوں، میرے اور ودیا کے سوا اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ روز صبح ودیا میرا ناشتہ میرے کمرے میں لے آتی، مجھ سے باتیں کر کے مجھے ڈسٹرب نہ کرتی، بلکہ ٹرے رکھ کر خاموشی سے پلٹ جاتی۔
میں لکھنے کے دوران ناشتہ بھی کر لیتا اور پھر اپنے اس روز لکھے تمام صفحات پیپر ویٹ کے نیچے دبا کر ودیعہ کے پڑھنے کے لیے رائٹنگ ٹیبل پر ہی چھوڑ کر آفس چلا جاتا۔ میرے جانے کے بعد وہ ان صفحات کو پڑھتی تھی۔ میں ہر روز جو لکھتا وہ اسے ہر روز ساتھ ساتھ پڑھتی جا رہی تھی۔ ان دنوں یہ حال تھا کہ 24 گھنٹوں میں جو بھی وقت فارغ مل جاتا میں اسے لکھنے میں صرف کرتا۔ کسی دن آفس میں لنچ ٹائم کے دوران موقع مل جاتا تو تھوڑا بہت لکھ لیتا۔ گھر سے میرے آفس تک کا راستہ 24 میں 45 منٹ بنتا تھا۔ میں اسے بھی اگر بیٹھنے کی مناسب سیٹ مل جاتی تو لکھنے میں گزارتا۔ جس روز میرے لکھے صفحات کی تعداد روزانہ سے زیادہ ہوتی اس روز ودیعہ زیادہ خوش ہوتی۔ اسے ناول کے جلد از جلد مکمل ہونے کی بے قراری تھی۔ وہ ہر روز میرے لکھے کو پابندی سے پڑھنے کے بعد اس پر تبصرہ ضرور کرتی۔ اس کا تبصرہ کرنے کا انداز یوں ہوتا گویا ایک بڑا نقاد اور تجزیہ نگار کسی نامور مصنف کی تحریر پر رائے دے رہا ہو۔ اس تبصرے میں تعریف، تنقید، ستائش، اختلاف اور اعتراض سب شامل ہوتے۔ جس جگہ اسے مجھ سے اختلاف ہو رہا ہوتا وہ مجھے بتاتی، پھر ہم طویل بحث کرتے۔ کبھی میں اس کے اعتراض و اختلاف کو تسلیم کر لیتا اور کبھی رائٹر میں ہوں یا تم کہہ کر اکڑ جاتا۔ کبھی وہ مجھے کاہل کر لیتی اور کبھی میں اسے۔ ایگزام شروع ہونے کے وقت تک میں ناول کا پہلا چیپٹر مکمل کر کے دوسرا شروع کر چکا تھا۔ ایگزام کے دوران بھی موقع نکال کر میں لکھتا رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ناول پر بے انتہا محنت کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے میں نے اپنا آرام، اپنا سکون اور اپنی نیند سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ پھر بھی اکثر مجھ پر منفی خیالات حملہ آور ہو جاتے۔ جس ناول کے پیچھے میں اتنی محنت کر رہا ہوں اسے پبلش کون کرے گا؟ مجھے اچھا لگ رہا ہے، ودیعہ کو اچھا لگ رہا ہے، مگر کیا یہ کسی پبلشر کو بھی اچھا لگے گا؟ اپنی ہر بات جس سے کرنے کی عادت تھی اسی سے یہ منفی اور مایوسی بھرے خیالات بھی شیئر کیے۔ کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ بالکل اچھا لگے گا۔ اسے برا کوئی ادب سے بے بہرا اور بے ذوق شخص ہی قرار دے سکتا ہے، یا پھر وہ جسے تم سے کوئی ذاتی پرخاش ہو۔ میں اس کے جوشیلے انداز پر ہنس پڑا تھا۔ تم تو یہی کہو گی ودیعہ کمال، اس لیے کہ تمہیں میرا لکھا کچھ بھی کبھی برا نہیں لگتا، مگر یہاں بات پبلشرز اور ایڈیٹرز کی ہو رہی ہے۔ بچوں کے میگزین میں چھپ جانا، 8-10 صفحات پر مشتمل افسانے جن کی کل تعداد 10-12 سے زیادہ نہیں چند ماہ ناموں میں شائع کروا لینا اور ایک پورا ناول کسی ناشر سے شائع کروانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کون پبلش کرے گا ایک غیر معروف اور نو آموز رائٹر کا ناول؟ اسے میرا تم یہ کہو گی کہنے والا انداز بہت برا لگا اور یہ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک اچھے ایڈیٹر میں کیا خوبی ہونی چاہیے عمر حسن؟ میں اس سوال پر تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں پتا۔ اچھا میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ایک اچھے ایڈیٹر میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی تحریر کی صرف ایک سطر پڑھ کر ہی اس کی اچھائی یا برائی جان لے۔ کسی بھی رائٹر کے صرف ایک تحریر کے ذریعے اس کے اندر کی تخلیق صلاحیتوں کو ایویلیویٹ اور ایسیس کر سکے۔ اس رائٹر میں کتنا دم ہے، کتنا آگے جائے گا۔ رائٹر کو خود اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں جو کچھ نہ پتہ ہو وہ اس سے آگاہ کرے۔ اس میں یہ تمام صلاحیتیں ہیں۔ تمہارے اندر کے رائٹر کو دریافت کس نے کیا تھا؟ میں نے۔ تمہیں سب سے پہلے یہ بات کس نے بتائی تھی کہ تم لکھ سکتے ہو؟ میں نے۔ جب تمہاری تخلیقی صلاحیتوں کے متعلق میری ججمنٹ غلط ثابت نہیں ہوئی تو تمہارے ناول کے متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایڈیٹر ودیعہ کمال کا دعویٰ ہے کہ تمہارا ناول بہترین ہے۔ مجھے تمہاری پوری کہانی پتہ ہے، پھر بھی آگے پڑھنے کی اتنی بے قراری اور دلچسپی ہے۔ تم جلدی جلدی لکھو اور میں جلدی جلدی پڑھوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی اور میں قہقہ لگا کر ہنس رہا تھا۔ ایڈیٹر ودیعہ کمال کا دعویٰ! میں ہنس کر اسے اور چڑھا رہا تھا۔ مت کرو میرا یقین، ایک وقت آئے گا جب اپنے ہنسنے پر شرمندہ ہوگے۔ اور تمہاری اتنی بتیسی کیوں نکل رہی ہے؟ میں کیا ایڈیٹر نہیں ہو سکتی؟ آنے والے وقت کا کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی روز میں کسی بڑے اخبار یا میگزین کے ایڈیٹر کی کرسی پر بیٹھی ہوں، تمہاری طرح منفی باتیں نہیں سوچتی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی روز میں کسی بہت بڑے میگزین کی مشہور معروف ایڈیٹر بن جاؤں۔ وہ چڑے پن سے بولتی رہی اور میں ہنستا رہا۔
ہماری اس دن کی بحث و تکرار کو 1 ماہ ہی ہوا ہوگا جب اس روز مجھے ودیہ اور ابا میاں کے ساتھ ایک ادبی کانفرنس میں شرکت کے لیے ایک مقامی ہوٹل میں آنا پڑا۔ وہ 3 یا 4 روز کانفرنس تھی اور اس میں دنیا کے کئی ممالک سے شاعر، ادیب، نقاد، محقق، دانشور، مدیر اور ناشر شرکت کر رہے تھے۔ مجھے لکھنے کا جتنا شوق تھا، ایسی محفلوں میں شرکت سے اتنی ہی بیزاری۔ میری کم اعتمادی اور شرمیلا پن اب ختم ہو چکا تھا، مگر کم گو تنہائی پسند اور لیا دیا رہنے والا میں ابھی بھی تھا۔ بڑی بڑی محفلیں اور ان کی گہما گہمی سے مجھے ابھی بھی تنہائی زیادہ محبوب تھی۔ میں یہاں صرف ودیہ کی خاطر آیا تھا۔ اسے اس کانفرنس میں شرکت کا بہت شوق ہو رہا تھا۔ کن کن ممالک سے مدعوین شرکت کر رہے ہیں، کیسی کیسی دانشورانہ اور ادبی باتیں یہاں ہونے والی ہیں، وہ اس کے لیے پرجوش تھی۔ ابا میاں اس کانفرنس کے منتظمین میں شامل تھے۔ اس کانفرنس کا کراچی میں انعقاد ان کے اور ان کے ساتھیوں کی بے مثال کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ تھا۔ میزبانوں میں شامل ہونے کے ناطے آج کی ادبی نشست مکمل طور پر ختم ہونے سے پہلے ان کی گھر واپسی ناممکن تھی اور ڈرائیور کو بھی ان کے ساتھ لازمی طور پر یہیں رکے رہنا تھا۔ اسی لیے مجھے ودیہ کے ساتھ آنا پڑا تھا۔ رات کے وقت یہاں سے گھر واپس وہ اکیلے تو نہیں جا سکتی تھی۔ میں تو بور ہونے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آیا تھا، مگر وہ جو بہت ذوق و شوق سے یہاں آئی تھی، گاڑھے فلسفیانہ، خشک اور لوتانی مضامین میں سن کر اپنا سارا جوش بھول بیٹھی۔ جو دانشور آ کر بولنا شروع ہوتے تو پھر واپس جانے کا نام ہی نہ لیتے۔ اس پر مزید ستم یہ کہ ان میں اکثریت حاضرین محفل پر اپنی قابلیت کا ٹھیک ٹھاک رعب بٹھانے کی خاطر مشکل ترین الفاظ و اصطلاحات کا غیر ضروری استعمال کر رہے تھے۔ ایک تو طوالت، اس پر مشکل الفاظ کی بھرمار۔ مجھے اور ودیہ، ہم دونوں کو زبان و بیان میں سادگی اچھی لگا کرتی تھی۔ نسا بناوٹ، مشکل الفاظ کا بے جا استعمال، خود کو ایکسپریس کرنا مقصود ہے یا لوگوں کو امپریس کرنا؟ ہمیں وہی اہل قلم پسند آئے تھے جو سادہ عام فہم الفاظ میں اپنی بات خوبصورت وارانی سے کہہ جاتے تھے۔ اس وقت بھی انڈیا سے آئے ایک معروف مصنف اپنا خطرناک حد تک خشک، بورنگ اور بے انتہا طویل مضمون پڑھنے اور حاضرین کو بور کرنے میں مصروف تھے۔ میں بیٹھا اونگ رہا تھا اور ودیہ خوف زدہ مشکل بنائے ادھر ادھر پہلو بدل رہی تھی۔ پھر اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اس نے اپنے برابر بیٹھے ایک انگریز شخص سے گفتگو شنی شروع کر دی، ابتدا متحد انداز میں، مگر جیسے یہ جانا کہ وہ بندہ بھی لوتانی مضامین سے اتنا ہی کوفت محسوس کر رہا ہے جتنی وہ خود، تو پھر ودیہ کھل کر ان مضامین و تقاریر کی شان میں اپنے بے لاگ تبصرے پیش کرنے لگی۔ وہ ودیہ کے شوخ و جملوں اور برجستہ تبصروں پر ہنستا، خود بھی اس سے ملتے جلتے اپنے تبصرے پیش کر رہا تھا، جبکہ میں بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ وہ تقریباً 50-55 سال کا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ودیہ کی حاضر جوابی بسلہ سنجی اور ذہانت متاثر کر رہی ہے۔ کون تھا جو اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا؟ اسے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا آتا تھا۔ میں بالکل خاموش تھا اور وہ دونوں اب تک مضامین اور تقاریر پر پیش کیے گئے مختلف دانشوروں کے بخیے ادھیڑنے میں مصروف تھے۔ میں نے 2-3 بار آہستہ آواز میں ودیہ کو ٹوکا۔ ہمارے آس پاس کی نشستوں پر بیٹھے کچھ بادب افراد اس بے ادبی پر ودیہ اور اس بندے کو خطرناک نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ چلیں کچھ دیر کے لیے باہر چلتے ہیں، کافی پی کر آتے ہیں۔ اس بندے نے لوگوں کو گھورنے اور میرے ودیہ کو مسلسل ٹوکنے پر یہاں سے باہر جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ ہم تینوں کانفرنس ہال سے اٹھ کر باہر کافی پینے آ گئے۔ اتنی دیر میں وہ دونوں مل کر نہ جانے کن کن منصفین اور دانشوروں کی شان میں کیا کیا ہرزہ سرائیاں کر چکے تھے، اور ابھی تک آپس میں باضابطہ اور باقاعدہ طور پر متعارف بھی نہیں ہوئے تھے۔ کافی کے سیپ لینے کے دوران اس بندے نے ودیہ سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے اپنا تفصیلی تعارف کروایا۔ ودیہ کے بعد اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے ودیہ کے 10 منٹ طویل تعارف نامہ کے جواب میں فقط ایک چھوٹا سا فقرہ "میں عمر حسن ہوں، گریجویشن کر رہا ہوں" کہہ دیا۔ ودیہ نے اس تعارف پر مجھے گھورا۔ ان کے اس مختصر تعارف پر مت جائیے، یہ حضرت منہ سے خود کو کچھ بھی کہتے رہیں، سچ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ مستقبل کے ایک عظیم مصنف سے تعارف کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ان دنوں اپنا
पहला नावल लिख रहे हैं और ये नावल एक बेस्ट सेलर होगा, ये मैं जानती हूँ। अब जवाब में इसे घूरने की बारी मेरी थी। वह हम दोनों के एक दूसरे को घूरने पर हंस पड़ा था। पहले नावल के मुकम्मल होने से पहले आपको मुसन्निफ़ के अज़ीम होने का कैसे पता चल गया वदिया? इसने महजूज निगाहों से वदिया को देखा। इसलिए कि ये मुस्तक़बिल की एक अज़ीम एडिटर हैं और किसी भी मुसन्निफ़ की काबिलियत को एक एडिटर से बेहतर कौन जज कर सकता है। ये बात मैंने कही थी और इस बात पर वो बंदा कहका लगाकर हंस पड़ा था, जबकि वदिया गुस्से में मुझे घूर रही थी। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। कुछ सेकंड बाद मैंने संजीदगी से इससे पूछा। जॉन बेकम मेरा नाम है और किताबें छापना मेरा काम है। वो मुस्कुराते हुए बोला। इस शौक और कदर से गैर संजीदगी का आंसर लिए जवाब पर हम दोनों ने चौंक कर इसे देखा। JBM बॉक्स के नाम से लंदन में मेरा पब्लिशिंग हाउस है। इसने फ़ौरन ही अपनी बात की वजाहत की। इस वजाहती तारुफ के बाद जाहिर है कि मैं और बदिया हम दोनों पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। हमारा मुखातिब एक पब्लिशर था और इन दिनों हम दोनों मिलकर सबसे ज़्यादा जिन अफराद को डिस्कस करते थे वो पब्लिशर्स और एडिटर्स ही थे। उमर की कहानी इतनी अच्छी है, लिखने का अंदाज भी बेहतरीन है, मगर फिर भी इसे लगता है कि नया राइटर होने की वजह से इसका नावल कोई पब्लिश शाया नहीं करेगा। आप बताएं, क्या आप नए राइटर की किताबें शाया करते हैं या इनके गैर मारूफ और नए होने की वजह से इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं? हमारी इस रोज़ की बातों को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और हमें लंदन से आए एक पब्लिशर से मिलने का मौका मिल गया था, तो वदिया ने मेरी नाउमीदियों और मायूसियों को जहन में रखते और इन्हें दूर कराने की खातिर इस बंदे से इस मौजू पर ही बात करनी थी। लफाजी के तौर पर तो इस बंदे ने यही कहना था कि हाँ, अगर नए राइटर का काम अच्छा हो तो हम ज़रूर शाया करते हैं, मगर इसका जवाब कदरे मुख्तलिफ था। हम साल में 1 या 2 नए राइटर्स को ज़रूर मुतारिफ़ करते हैं। ज़ाहिर है ये हमारा बिजनेस है, तो पहले यही जज करेंगे कि नया राइटर कितना प्रमोटेबल है, फिर जो प्रमोटेबल लग रहा होता है इसे प्रमोट करते हैं। हाँ, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ज़रूर ठीक है कि नए राइटर के लिए पहली मर्तबा अपनी किताब पब्लिश करवाना एक मुश्किल बल्कि मुश्किल तरीन काम है। आपको रिजेक्शन के लिए तैयार होना होगा। बहुत सी जगह सिर्फ नए होने की वजह से आप नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे। बहुत से बेस्ट सेलिंग ऑथर से अगर आप पूछें तो आपको पता चलेगा कि इब्तदा में इनका काम कहाँ कहाँ रिजेक्ट हुआ था, मगर फिर भी आपको हिम्मत रखनी चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि इन तमाम बातों के बावजूद हर साल हज़ारों नए राइटर्स अपनी किताबें पब्लिश करवाने में कामयाब हो जाते हैं। तो अगर आपका नावल इस काबिल है तो वो भी ज़रूर पब्लिश होगा। मैं तो इस मुफस्सिल जवाब के जवाब में खामोश रहा था, मगर बदिया बेसाख्ता बोली। अगर उमर का नावल इस काबिल हुआ, आपके पब्लिशिंग हाउस के मियार पर पूरा उतर रहा हुआ, तो क्या आप इसे पब्लिश करेंगे? इस बात को नज़रअंदाज करके उमर हसन एक गैर मारूफ राइटर है। इस तरह की खुद एतमादी से भरपूर बात वदिया कमाल ही कर सकती थी। मैं कभी ऐसा सीधा और साफ सवाल किसी से कर ही नहीं सकता था। वो वदिया की परजस्तगी, हाजिर दिमागी और बर वक्त सवाल करने पर खुलकर हंसा। बिल्कुल करूँगा, और मुझे तो नावल देखे बगैर ही लगने लगा है कि उमर हसन एक बेहतरीन राइटर है। जिसका लिटरेरी एजेंट इतना शानदार है, वो राइटर बुरा कैसे हो सकता है? वो शदीद लहजे में कहकर मुस्कुराया। चलें, अगर आप मुझे उमर हसन के लिटरेरी एजेंट के तौर पर कबूल कर रहे हैं तो मेरा आपका एक पब्लिशर और लिटरेरी एजेंट का रिश्ता हो गया। तो इस रिश्ते से अगर मैं आपसे ये फरमाइश कर दूं कि आप उमर के नावल के यानी इसके मसवदा के चंद सफ़ात पढ़कर इस पर अपनी माहराना राय दें, तो क्या आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे? वधिया ने हिचकिचाए बगैर आराम से ये बात कही। मैंने इस बंदे के लम्बे न लाते हुए आहिस्ता से वधिया को कोहनी मारी। ये वो क्या ऊट पटांग शुरू हो गई थी। जान ना पहचान और वो पता नहीं क्या क्या कहे जा रही थी। मदी सुस्त गवा चुस्त, ये तो कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। वो बंदा क्या सोच रहा होगा? मेरी सोच से बरअक्स वो वधिया की बातों को एंजॉय कर रहा था। इसका एतमाद इसे पसंद आ रहा था। आपकी कहानी क्या है उमर?
ودیا کی فرمائشوں پر مسکراتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا، اب جب وہ یہ نازکر اس بندے سے چھیڑ چکی تھی تو مجھے بھی اس موضوع پر بولنا ہی تھا۔ میں نے مختصراً اسے اپنی کہانی بتائی۔ کہانی پوری میرے ذہن ہی میں تھی، اس میں کہیں کوئی جھول میرے لیے تھا ہی نہیں۔ آغاز سے لے کر اختتام تک میرے ذہن میں سب کچھ پورا واضح تھا۔ کہانی تو آپ کی اچھی ہے۔ میرے خاموش ہوتے ہی اس نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ ہم تینوں اس وقت کافی کے دوسرے کپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر صحیح تبصرہ آپ کے لکھے ہوئے کو دیکھنے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ آپ کل آئیں گے تو اپنے مسودے کے ابتدائی کچھ صفحات لے آئیے گا۔ کل دوپہر میں ہم لوگ 2-3 گھنٹے فارغ ہوں گے، تب میں وہ دیکھ لوں گا۔ وہ مجھ سے نہیں، ودیا سے متاثر ہوا تھا، اور یہ غیر معمولی پیشکش صرف اسی کی وجہ سے کی گئی تھی۔ میں اس تمام صورتحال پر اندر سے جتنا بھی چڑ رہا تھا، مگر چہرے پر خوش اخلاق سی مسکراہٹ لا کر میں نے سر اثبات میں ہلا دیا تھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ایک انجان آدمی سے اتنی فضول باتیں کرنے کی؟ ودیا پر خفا ہونے کا موقع مجھے گھر واپس جاتے وقت راستے میں ہی ملا تھا۔ وہ بھی کیا سوچ رہا ہوگا، یہ پاکستانی کتنے فضول لوگ ہوتے ہیں، بغیر جان پہچان کے فری ہو جانے والے۔ اس میں فضول کیا ہے عمر؟ میں نے اس سے کچھ مانگا تو نہیں ہے، صرف یہی تو کہا ہے کہ تمہارا مسودہ دیکھ کر اس پر اپنی ماہرانہ رائے دے دے۔ ہم نے اس سے بھی صرف اس کی رائے مانگی ہے، اور کسی ماہر سے اپنے کام پر رائے لینا ہرگز فری ہونا نہیں کہلاتا۔ اس نے تھوڑی دیر میری لان تان سنی، پھر مدبرانہ انداز میں سنجیدگی سے بولی، میری رائے تمہارے نزدیک مستند نہیں؟ ابا میاں سے اگر رائے لیں تو تمہارے نزدیک وہ تمہارے کام کو ایک نقاد کی نہیں بلکہ ایک باپ کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ رہ گئے ابا میاں کے واقف کار ایڈیٹرز اور پبلشرز، تو ان سے رائے لینا تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تم ان سے رائے نہیں مانگ رہے بلکہ ابا میاں کے نام کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لکھنے اور چھپنے کے معاملے میں تمہاری ناک اتنی اونچی ہے، ذرا سی بات پر ناک کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی اونچی ناک کے ساتھ تمہیں یہ پریشانی بھی ہر پل ستاتی ہے کہ تمہارا لکھا ایڈیٹرز اور پبلشرز کے معیار پر پورا اترے گا یا نہیں۔ پریشانی تمہارے ذہن پر اتنی سوار ہے کہ تم یکسو ہو کر لکھ بھی نہیں پا رہے۔ میں نے پبلشنگ کے بزنس سے منسلک ایک ماہر اور قابل شخص جو یہ بھی نہیں جانتا کہ تم ابا میاں کے کیا لگتے ہو، فقط اس کی رائے معلوم کی ہے تاکہ تمہاری ناک بھی سلامت رہے اور جو کچھ تم لکھ رہے ہو اس پر خود تمہارا اعتماد بھی قائم ہو سکے۔ گھر آتے ہی وہ میرے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر میرے لکھے صفحات کو یکجا کرنے لگی۔ ایک غیر ملکی پبلشر کے سامنے اپنا کام پیش کرنا، سو اسے پریزنٹیبل بنائے جانے کے لیے اس نے ان صفحات کو ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کیا۔ اس نے پہلا پورا چیپٹر یعنی ابتدائی 50 صفحات کو ٹائپ کر لیا تھا۔ میں غصے میں بھرا اسے یہ تمام حرکات کرتا دیکھ رہا تھا۔ زیادہ غصہ مجھے اس بات پر آ رہا تھا کہ اسے مجھ سے اپنی باتیں منوانا آتی تھیں۔ میں جانتا تھا میں کل دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ وہاں جاؤں گا، خود اپنے ہاتھ سے یہ صفحات جان بہکم کو دوں گا۔ اندر سے چاہے جتنا چڑ رہا ہوں، جتنا غصہ آ رہا ہو، وہ بس ملتجی نگاہوں سے مجھے دیکھے گی، صرف میرے لیے، صرف میری خاطر، اور میں اپنا سارا انکار بھول جاؤں گا۔ پھر اگلے روز ہوا بھی یہی سب کچھ تھا۔ ہم اس سے صرف اس کی رائے لے رہے ہیں، کچھ مانگ نہیں رہے، یہ میں مانتا تھا، مگر بس پھر بھی اجنبیوں سے یکدم بے تکلف ہونا مجھے برا محسوس ہوتا تھا۔ جان بیکم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کانفرنس کے آخری روز مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرے گا۔ آپ رائے بالکل سچائی اور ایمانداری سے دیجیے گا، یہ سوچے بغیر کہ مجھے برا لگے گا یا میرا حوصلہ ٹوٹے گا۔ ہمارا آپس میں تعارف و تعلق یہاں کاروباری نہیں، دوستانہ نوعیت کا تھا، اور مجھے یہی خطرہ لاحق تھا کہ شاید وہ اس دوستانہ تعلق کا لحاظ رکھتے مروت میں میری جھوٹی تعریف کر جائے گا اس آخری دن، جب کہ وہ میرے مسودے کے مطابق چند صفحات پر اپنی رائے دینے والا تھا۔ ہم تینوں اسی ہوٹل میں ساتھ بیٹھ کر ڈنر کر رہے تھے جہاں کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ وہ جواباً مسکرایا، جو میری سچی رائے ہے وہ تو خیر میں آپ کو ہرگز نہیں دوں گا۔ ناول کے ابتدائی صفحات کو پڑھ کر یہ رائے دینا کہ یہ بیسٹ سیلر
میٹیریل ہے قبل از وقت ہوگا۔ یہ ناول کا ابتدا ہے۔ آپ کی کہانی اب بھی اچھی ہے مگر نہ جانے آپ اسے اتنی خوبصورتی اور اتنی اچھی طرح لکھ پائیں گے یا نہیں جتنی اچھی طرح آپ نے آغاز کیا ہے۔ تو اس ابتدائی مرحلہ پر میں آپ سے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کہانی کہنے کا ہنر آپ کو بخوبی آتا ہے۔ انگریزی مادری زبان نہ ہوتے ہوئے بھی اس میں آپ کے اظہار کی قوت زبردست ہے۔ مشکل پیچیدہ گنجلک الفاظ کے استعمال کے بجائے سادہ الفاظ اور سادہ انداز تحریر مجھے آپ کے پاس نظر آیا، جو کسی بھی لکھنے والے کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ مشکل الفاظ کی بھرمار سے ہم کسی کی قابلیت سے تو ضرور متاثر ہو سکتے ہیں مگر وہ لفظ ہمارے دل پر اثر نہیں کر سکتے۔ آپ کے لفظ دل پر اثر کرتے ہیں۔ آپ اپنے اس ناول کو ضرور مکمل کیجیے۔ آپ میں ایک اچھا ناول نگار بننے کی تمام خوبیاں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ ایک پبلشر جو صبح شام کتنے ہی رائٹرز کے کام کو قبول یا مسترد کیا کرتا تھا کہ اپنے کام پر رائے اور وہ بھی تعریفی رائے ظاہر ہے میرے لیے خوشی کا باعث تھی مگر بدیہہ اس کی آنکھیں تو ایک دم خوشی سے ایسے جگمگانے لگی تھیں جیسے پتہ نہیں اسے کون سے خزانے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ اس روز کھانا کھانے کے دوران میں اور جان بہکم آپس میں کتابوں کی پبلشنگ، مارکیٹنگ اور پبلسٹی جیسے موضوعات پر باتیں کر رہے تھے جبکہ بدیہہ خاموشی سے ہم دونوں کی باتیں سنتی کھانا کھاتی رہی تھی۔ پاکستان میں پبلشنگ کے کاروبار اور پبلشرز کے معیار کے متعلق تو اس کی اتنی معلومات نہیں تھیں مگر برطانیہ میں پبلشنگ اور پبلشرز سے متعلق اس نے مجھے کافی ساری معلومات فراہم کی تھیں۔ آپ بہت خوش ہیں؟ کھانے کے بعد کافی پینے کے دوران اس نے بدیہہ سے پوچھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی کہ اسے ہم دونوں کی باتیں خاموشی سے سننے میں مزہ آ رہا ہے۔ آپ دونوں بہت ذہین اور باصلاحیت نوجوان ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کی ذہانت ملاقات کے ابتدائی چند لمحوں میں ظاہر ہو جاتی ہے اور دوسرے کی کافی دیر سے۔ ہم دونوں سے رخصت ہوتے وقت اس نے ہمارے بارے میں اپنی حتمی رائے دی تھی۔ میں لکھ تو پہلے بھی رہا تھا اور مسلسل اور متواتر لکھ رہا تھا مگر جان بہکم سے ملاقات کے بعد یوں ہوا تھا کہ میرے خود پر متنزل ہونا اعتماد اچھے انداز میں بحال ہو گیا تھا۔ یہ سب بدیہہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ کانفرنس کے پہلے روز بدیہہ وہاں نہ ہوتی تو میں یہ جاننے کے باوجود کہ میرے برابر بیٹھا شخص ایک پبلشر ہے کبھی اس سے بات چیت میں پہل نہ کرتا اور اگر کسی وجہ سے بات ہو بھی جاتی میں بھی لکھ رہا ہوں۔ آپ میرے کام پر اپنی رائے دیں جیسی باتیں کبھی کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے گریجویشن کا دوسرا سال پورا کا پورا اس ناول کی نظر ہوا تھا۔ اپنی دونوں جابس، پڑھائی اور اس وقت سے ہٹ کر باقی ہر وقت لکھنا، جیسے جیسے ناول آگے بڑھ رہا تھا میرے لکھنے کی رفتار اور میری لگن بھی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جب میں یہ ناول لکھ لوں گا، جب میرا یہ ناول پبلش ہو جائے گا، میں اکثر تصور میں ایک چہرہ لاتا، یہ تمہاری کتاب ہے عمر، تمہارا ناول، واقعی تمہارا۔ وہ چہرہ خوشی سے جھلملا رہا تھا، وہ آنکھیں مسرت سے جگمگا رہی تھیں، کتاب کے صفحے پلٹ کر اسے بے یقینی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں دیکھ رہی تھیں۔ وہ ایک چہرہ، وہ اس چہرے کی خوشی، وہ اس چہرے کی ہنسی مجھے اپنی بساط سے بڑھ کر محنت پر اکساتے۔ بسا اوقات میں رات میں 2-4 گھنٹے ہی سو پاتا۔ بدیہہ کو میری فکر رہتی، اسے لگتا کہ میں بہت تھک رہا ہوں، ضرورت سے زیادہ محنت کر رہا ہوں۔ وہ مجھ سے کہتی کہ جب تک ناول کی مصروفیات چل رہی ہے میں ایک جاب چھوڑ دوں، میری ضروریات پوری کرنے کے لیے تو ایک نوکری بھی کافی ہے۔ میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی، میرا آرام پورا نہیں ہوتا تھا، میں تھک بھی بہت جاتا تھا مگر مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ میں کوئی انوکھا اور غیر معمولی کام کر رہا ہوں۔ میں بدیہہ کو اپنی عمر کے ان دوسرے لڑکوں کی مثالیں دیتا جو اپنے خرچ پر پڑھ بھی رہے تھے اور اپنے پورے کنبے کے لیے کما کر بھی لا رہے تھے۔ میرے پاس تو رہنے کے لیے بہترین گھر تھا، مجھے کسی کے لیے کما کر نہیں لانا تھا۔ میں جو کما رہا تھا، جو پس انداز کر رہا تھا، سب اپنے لیے۔